ये दे दो, ये इसी तरह यार इट वो लेके आया है वो तो सिक्योरिटी ने हमें सुबह सर ये सर्किल हमारी ऑफिशियल है, कुछ हमारे मामला है मजबूरी प्लीज प्लीज ये इसका पर्स, ये जिस होटल में ठहरा उसका कमरा, ये बीच में बुक्स और मोटिवेटेड है पूरा। हमने अपने तौर पे बयान लिया, रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो जो मवाद आपको चाहिए सीसीटीवी फुटेज वो पूरी इसकी डिटेल होगी वो भी देने। इसका हमने अपने तौर पे सारा कलम बंद किया कि ये इसने क्यों किया। ये इसका कन्फेशन मौजूद है कि मैं इरादा था इस मामले में आया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को लोड डिडा मरहला बच्चे अंबर चढ़ा हुआ है। बाकी हमें इतना हमने अभी आप नहीं निकाला, हमने इसको नहीं था खोला। ये सारा बैग भी इसका है, ये पर्स पैसे भी है इसमें, और ये बैग इसके अंदर 2-3 किताबें जिसमें इसका अपने हाथ का लिखा हुआ कन्फेशन नोट भी मौजूद। और क्या है इसका सामान? बस ये सामने सारा इकट्ठा रखा। बाकी दाब्ते की कार्रवाई जो करनी है हमें कहते हैं, हम आ जाते हैं, इधर करनी है जो भी। ठीक है जी, मेरा ले लीजिए नदीम रियाज, बीइंग इंचार्ज ऑफ दिस एकेडमी। यार बंद कर दो आप। किने भेजा तेन? सही मुशाहिद सैन किने? मुशाहिद सैन मुशाहिद हुसैन और ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮਨੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਆ? ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸੈਨ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸੈਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦੋ ਨੇ ਬੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਮੀਆਂ ਚੰਨ, ਮੀਆਂ ਚੰਨ? ਮੀਆਂ ਚੰਨ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਭਾਈ। ਦੋ ਭਾਈ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਫਤੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸੈਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ? 20 ਬੋਲ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਤੇਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਰਿਵਾਲਵਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਕੀ ਫਾੜ ਕੇ, ਕੀਤਾ? ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਫਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਆਪੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ? 12-15 ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 12-15 ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਸਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤਲ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦੀ ਪਿਸਤਲ ਜਿਹੜਾ? 10,000। ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੀਆਂ ਚੰਨ ਨੂੰ यही पिस्टल है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਮੀਆਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਚੀਚਾ ਬਤਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? 11-12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਚੀਚਾ ਚੀਚਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ पता पूछो ਕਿ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਕਿਤਨਾ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ।
ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਹੈ ਜੀ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ 4415 ਵੀਰਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰੈਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲੀ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਵੇ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕੇਲਾ ਹੈ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਫਾਰਾਨੀ ਆਰਾਮ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਆਇਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਲਿਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਨ ਸਪਾਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ 27/6/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਹੋ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲ ਭਾਗੇ ਲੱਗੂ ਆਂਦਾ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਕਮੀਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਭਾਗੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤੇ? ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और
مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 30 اکتوبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 66 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم میرے پاس پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہوئے ہیں، انہیں انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے اس ویک کا ایک کرنٹ افیئر جو ہم خود بن گئے اسے میں ڈسکس کروں۔ ویسے یہ ساری جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی یہ پچھلی جو ہماری اتوار تھی اس میں یعنی پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے یہ سارا ایپیسوڈ ہو چکا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا۔ میں نے تسلی سے پروگرام کیا، اس کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ کیا تاکہ پروگرام ہمارا ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ ہم نے پہلے ہی ایس او پی طے کیا ہوا تھا، اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو موب کو بیچ میں انوالو نہیں کرنا، ادروائز پھر آپ کو پتہ ہے مشکل ہو جاتا ہے ہجوم کو سنبھالنا۔ تو وہ ساری ایکٹیویٹی ہو چکی ہوئی تھی، لیکن آپ کو میری ویڈیو میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کوئی اس کی آپ کو کسی حوالے سے ایفیکٹ میری گفتگو کے اندر نظر آئے۔ بہرحال یہ جو 3rd مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کافی ساری باتیں تو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کی، جب 2nd مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو میں نے بڑا تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروایا تھا۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تفصیل میں جانے کا تو وہ والی ویڈیو دیکھ لے، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے۔ آج میں مختصر کچھ گفتگو کروں گا کیونکہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ بھی میں نے مشورہ کیا، سب کا یہ مشورہ تھا کہ اس پہ بولیں، ورنہ مجھے 1% بھی کوئی انٹرسٹ نہیں اس کے اوپر بولنے کا۔ جس طرح ہمیں 1% بھی کوئی انٹرسٹ نہیں کہ دنیا کا کوئی عالم کیا کہہ رہا ہے، دنیا کا کوئی فرقہ کیا کہہ رہا ہے، گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے، ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے جو اپنا موقف ہے وہ رکھنا ہے، جس کو اچھا لگتا ہے وہ لگے، جسے برا لگتا ہے تو 100 دفعہ لگے، بلکہ برا لگتا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یار صحیح جگہ جا کے لگی یہ بات، اور ہمارا خون بڑھ جاتا ہے۔
हमने डिस्करेज तो नहीं होना होता, लेकिन फिर भी चूंकि लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर दूं। हमारे स्टूडेंट्स के ज़रिए से बिलखुसूस तफसील के साथ, और हमारा जो इस वक्त मेन मीडिया है उसमें ये सारी डिस्कशन मेरे हवाले से हो चुकी है। जो ब्लू प्रिंट है वो आपको क्लियर है, उसमें मुझे ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पहला मर्डर अटेम्प्ट हुआ था 28 अक्टूबर 2017 को, दूसरा हुआ फिर 14 मार्च 2021, और तीसरा ये पिछले संडे को। बरल ये उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन बरल अटेम्प्ट की तो कोशिश की गई। 23 अक्टूबर 2022। इस दफा चूंकि हमारी सिक्योरिटी उस हवाले से काफी अलर्ट थी तो वो ज्यादा एक्सट्रीम तक मामला जा नहीं सका अल्लाह के फजल से, और वो इशू एड्रेस हो गया। अब इसके हवाले से काफी सारी गुफ्तगू तो आप मीडिया के ऊपर सुन चुके हैं कि प्रोग्राम कैसा था, उसका वो क्या करना चाह रहा था, किस लिए आया था। FIR की कॉपी भी मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी भी है। ज़ाहिर है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी उसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। जो बिल्कुल रियल टाइम हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो उसके बयानात थे, वो हमने उसमें उसी तरीके से एज इट इज डाल दिए। चूंकि अब ये मामला सब जुडिसी है, यानी कोर्ट इसको देख रही है, लिहाजा उस हवाले से तो मैं तफसील के साथ गुफ्तगू कर नहीं सकता कि इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे। ज़ाहिर है जब तक तहकीक के बाद कोई चीज़ एस्टेब्लिश ना हो जाए, आप खाम खा किसी के बारे में यूं राय कायम नहीं कर सकते, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। लेकिन जो उस शख्स के अपने बयानात थे, और ज़ाहिर है कोई बिल्कुल भी बच्चा नहीं है, ऑलमोस्ट 20 साल तो उसकी उम्र है, तो वो हमने रियल टाइम वीडियो में रिकॉर्डिंग कर ली थी। कुछ चीज़ें तो सेंसर कर देंगे, और कुछ अगर ज़रूरी हुई तो हम वीडियो इसमें डिस्प्ले भी करवा देंगे। अब जो हमारे मदारिस के अंदर जिस किस्म की तालीमात पढ़ाई जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जज्बातियत ही सिखाई जाती है। उसका अक्स आपको उसकी गुफ्तगू में नज़र आएगा, क्योंकि वो भी एक बरेलवी मकतब के मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि मुझे ही अंडर डिस्कशन लाया जाता है। दुनिया में कोई मस्जिद मदरसा नहीं जहाँ मुझे अंडर डिस्कशन ना लाया जाए। ज़ाहिर है जब सदियों की एम्पायर्स उखड़ गई हों तो मुझे ही डिस्कस करना चाहिए। अब इवन इन्होंने आपस में भी एक दूसरे को डिस्कस करना छोड़ दिया है, मुझे ही अंडर डिस्कशन लाए हुए। अच्छी बात है, हमें तो इससे कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं हर गली में, हर मस्जिद में, हर जुम्मे के खुतबे में हमें डिस्कस करें, ताकि अगर कोई इक्का दुक्का बंदे बच गए हैं तो उन्हें भी पता चल जाए। हाँ, लोग तो इस तरह की चीजों से परेशान होते हैं और हम होते हैं खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोर्स के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जाता है, जो कुछ उसने वर्डिंग लिखी हुई है, वही कोई ये गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे साहबा, कादियानी और लानती और एजेंट, और वही जो एक जुमले टिपिकल रटाए हुए हैं। और हम लोग खुद भी यही कुछ थे, सीधी सी बात है। यानी मुझे कोई बताएगा कि बरेलवियत किस चीज का नाम है, बरेलवियत वन लाइन डेफिनेशन ये है कि हमारे सिवा प्लेनेट अर्थ पे जितने लोग हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं, चाहे वो इमाम काबा हो, चाहे मस्जिद नबवी का इमाम हो, ठीक है, चाहे कोई जिंदा बुजुर्ग हो, चाहे मरा हुआ बुजुर्ग हो, चाहे वो 1400 साल पुराना कोई बंदा हो, हमारे सिवा सब के सब गुस्ताखे रसूल हैं। ये उनका एक मेन स्लोगन है। और बाकी मुकाबले फिक्र में भी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन चूंकि अब स्पेसिफिकली ये तीनों के तीनों अटेम्प्ट्स जो हैं वो बरेलवी मकतब की तरफ से हुए हैं, तो इसलिए उनको अंडर डिस्कशन तो लाया जाएगा कि उनकी तालीमात में कहीं इस तरह का मामला इस लेवल का खराब हुआ है कि उसे उन्हें रिविजिट करने की, रिव्यू करने की जरूरत है कि वो क्या तालीमात सिखा रहे हैं। और उसकी हैंड रिटन रजिस्टर्ड जो था, जो हमने पकड़ा, उसकी आपको इमेजेस इसमें अटैच कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। प्लस
جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے، جو اس نے خود بتایا ہے، اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا، جس نے فائنانس کیا، وہ کتاب C++ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں۔ اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے، آپ اسلام قبول کر لیں، اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے؟ تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی، الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں، ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں، لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہے۔ اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو، یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے، غم ہے، جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا، ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے، کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے، مرضی کی آیات، مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی، کوئی سلیبس لکھا ہوتا، پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے۔ پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری، قرآن ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترجمے ہمارے، علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے، اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور قرآن محفوظ ہے، ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہیں، کسی نہ کسی درجے میں۔ آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو بس موٹے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات، بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے، یہ کام تو کسی نے کرنا ہے۔ اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے، اللہ کے فضل سے۔ جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھی اتحاد امت کی، وہ نہیں ہو سکی۔ اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے، ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا۔ ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے، اس میں ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین۔ اچھا، یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی، ان کی CCTV کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، پلس FIRs تو ہیں ہی ہیں، تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں، سو کالڈ عاشقان فرقہ، یہ عاشقان فرقہ ہیں، اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا۔ ہاں، ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید، اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔
تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے, آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا, لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں, اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اے مفتی صاحب بھی. انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں, آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار, کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں. واہ واہ, منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی. تینوں بندیاں نے, تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے. اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار. اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود انکار. ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں, میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ, ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی, کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے, اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں. البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر, وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے, تاکہ جو باقی عاشقان فرقہ ہے نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے, آپ کو پتا چل گیا میں کن کی بات کروں. ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے, اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا, اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو, اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں, تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو انہوں نے مننے والے نے, تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے. تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے, یہی کچھ ہے. تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر, منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا, اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پہ سمجھتے ہیں, ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا, کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی, لہذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا, بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ, اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں کیتا ہے, اور جب پتا چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. یہی کچھ ہونا ہے, آخرت میں بھی یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب مختصراً میں اس ٹاپک کی طرف آؤں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے, ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتہ ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی, مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے, تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں.
اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا 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 چھڑ دو. آلے تک نہیں تو انہوں پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا توڑے پھر کیا نو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے, تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتا ہی نہیں ہو, تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے چھوڑے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چھڑنے جے پچھو لے کے اگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے, اور کس وجہ سے ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. اور the damage has been done. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈرنا تھا وہ ڈال گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جائیں لائف سٹوریز سنیں, 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا, ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا, میں بریلوی کیوں ہوا, کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریخ سے نہیں, انہی میں سے نکل گئے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا, رائے وینڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی, وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا, ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں, ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتہ چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں, اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جنا V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جتے کھا گیا جائے, مدرسہ اتھے کھلوتے آ جائے, اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا, مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ.
بالکل. اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے, کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم, کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے, اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے, خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے, ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے, جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا, یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا بہاء الحق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم, قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے. صراط الذین انعمت علیہم احمد صاحب بریلوی صاحب ہے, جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین, انبیاء اکرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا, جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم. نہیں اس تو اگے تو پھر تسی آ گئے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا, پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے سرکار, فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالورز, لاکھوں علماء فرقوں کے, اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے, ان کے مولوی فارغ کر دے. تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا؟ پھر وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائٹیریا بنانا ہے آپ نے, کرائٹیریا قرآن و سنت ہے, چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا ہی ہے. اب وہ پہلا جو جرم ہے اس کے پر میں مختصر بولوں. جو میں نے کہا کہ یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ سارے فرقوں کو مسلمان کیوں کہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. 2 فرقوں کی ایکسیپشن ہے, اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں, وہ غیر مسلموں میں سے نہیں نکلے. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. غلام احمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے, تو انہی میں سے نکلا نا. اور حنفی تھا, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, یعنی جس طرح دیوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں, اور گالی دیتے ہیں یہ اہل حدیث کو. اہل حدیث تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا, ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اہل حدیث بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو یہ جرم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے. یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا ہے نا کہ جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھو نماز کس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں, تمہاری حنفی بھائی نکلیں گے وہ. اب تو ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے, ان کے جو اس وقت موجودہ خلیفہ صاحب ہیں سو کارڈ, انہوں نے کہا ہم حنفی ہیں, ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں.
we follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. तो कुरान और सुन्नत को फॉलो करते होते तो यहां तक ना पहुंचते। तो उनको वो सुन्नियों में से एक फिरक टूट के अलग हुआ, खत्म नबूवत के हवाले से उन्होंने एक एक्सट्रीम रवैया इख्तियार किया, उनकी हम तकफीर करते हैं। दूसरा फिरका एक शिया का है, वो यहां पे तो ऐसा सच नहीं पाया जाता सवाए चंद एक गाली जाकिरीन के, ज्यादातर तो वो शाम के अंदर है। नुसैरिया जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को नाउज़ु बिल्लाह उलूहियत के दर्जे पे फाइज करते हैं, अली अल्लाह कहते हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो बैलेंस हो गया जी, सुन्नियों से भी निकला हुआ एक फिरका, उसकी भी तकफीर हो चुकी है, और शिया से निकले हुए एक फिरके की भी तकफीर, और इस तरह की तकफीर के सुन्नी शिया मुत्तफिक है इस तकफीर के ऊपर। यानी कादियानियों को सिर्फ सुन्नियों ने काफिर नहीं करार दिया, सुन्नी से मुराद मैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस और जितने सो कॉल्ड हनफी शाफी मालकी हम्बली सब, बल्कि शिया ने भी कादियानियों को काफिर करार दिया। और इसी तरीके से जो शिया का फिरक था टूट के अलग होने वाला नुसैरिया, उसको सिर्फ शिया ने काफिर नहीं इतना अशरी ने करार दिया, बल्कि अहले सुन्नत ने भी उनकी तकफीर की। लेकिन हैरान कुन बात है कि जो मुसलमान क्लेम किए हुए ना, ये भी आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते। और मैंने कई सालों से ये बारहा चैलेंज दिया है, इल्मी चैलेंज, कि इस प्लेनेट अर्थ पे कोई एक आलिम दीन जिसे उसके फिरके के लोग सबसे बड़ा मानते हो, वो हमें ये रिटन में फतवा दे दे कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं, अगरचे हम उन्हें गुमराह मानते हैं, जहन्नमी मानते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो अजाब भुगत के जन्नत में चले जाएंगे अपने उन्हीं अकीदों पर अगर मर गए जो अब वो क्लेम करते हैं। तो आपको इस प्लेनेट अर्थ पे कोई बरेलवी देवबंदी अहले हदीस ऐसा नहीं मिलेगा जो ये आपको स्टेटमेंट दे दे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि अगर कोई बरेलवी शिरक ना करता हो तो जन्नत में चला जाएगा। हाँ, हम देवबंदियों को भी मुसलमान समझते हैं, बरेलवियों को भी समझते हैं। जा दफा हो जा, आज के बाद अब दीन की बात ना कर। जा, तेरे इस चैलेंज का भी जवाब देता हूं। कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर उन्होंने अल्लाह की जात के साथ शिरक न किया होगा, अपने गुनाहों को भुगत के जन्नत में चला जाएगा। इसी तरीके से बरेलवी कहेंगे कि अगर कोई अहले हदीस गुस्ताखे रसूल ना हो तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। फिर आगे पूछे कौन सा अहले हदीस है जो गुस्ताखे रसूल नहीं है, वो कहेंगे सारे गुस्ताख ने शक्ल नहीं देख रहे ना दिया। तो एक दूसरे की तकफीर करते हैं। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये दावा कर दे कि मैं जो वो मुसलमान मानता हूं बाकियों को। इस तरह की स्टेटमेंट चाहिए कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं इन्हीं अकीदों पर मर गए तो जन्नत में चले जाएंगे, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये इनडायरेक्टली काफिर कहते हैं। डायरेक्ट काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो डरते हैं पब्लिक प्रेशर की वजह से, फिर जुडिशरी में ऐसे बंदों के खिलाफ केस हो सकता है जो मुसलमानों को काफिर कहना शुरू करते हैं, इसलिए वो डरते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला जुर्म जो मेरा था, जो 3 बड़े जुराइम थे, उनमें से एक ये कि मैं मुसलमान मानता हूं, ये काफिर मानते हैं। और ये काफिर क्यों मानते हैं? इसलिए कि इसके बगैर इनका चारा नहीं चलेगा, इनकी चंदा बुक कायम नहीं रहेगी, इनके मदरसे अलग नहीं होंगे। कैसे हों? और अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये मैं जो बातें कर रहा हूं ये जज्बाती बातें कहीं लिखी भी दिखाएं, तो मेरा जो अकीदा है वो तो मेरा वीडियो से आया है, मुझे तो लिखा हुआ देने की जरूरत ही कोई नहीं। इनके बड़ों ने लिख के एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है। अहमद बरेलवी साहब की किताब है अहकाम शरीयत, जिसमें उन्होंने फतवे दिए हैं। उनसे पूछा गया कि वहाबियों का जो ज़बिया है, यानी अगर कोई वहाबी, और आला हजरत वहाबी कहते हैं देवबंद और अहले हदीस को, अगर कोई अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करे तो वो हलाल है या हराम? तो उन्होंने कहा कि वहाबी, और फिर ब्रैकेट खुद खोली, देवबंदी
اہل حدیث رافضی یعنی کہ شیعہ، اور ساتھ لکھا قادیانی. ہاں اگر یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہے، یعنی واجب القتل. مرتد کا مطلب یہ کہ دین چھوڑ گئے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے، اور قادیانیوں کی صف میں لا کے ان کو کھڑا کیا ہے، ان سارے فرقوں کو. اچھا، پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے، اس کی پروف ریڈنگ کی ہے، اور اینڈ پہ انہوں نے باقاعدہ اس کی شان میں اشعار بھی لکھے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ جمع کیا اور بڑا اچھا کام کیا. اس پہلے حصے میں موجود ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے حضرت سے، اور بیٹا وہاں موجود ہے. اب بیٹے کو یہ تربیت دی جا رہی ہے، اور بیٹا کون ہے؟ وہ جس نے نعت لکھی ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مصطفیٰ رضا خان نوری. 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جنہیں مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا. یہ مفتی اعظم انڈیا کی تربیت ان کے ابا جی یہ کر رہے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے اور اعلیٰ حضرت سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جب جماعت ہو رہی ہو یا الگ پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. چلو، ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے ہوں کہ اس سے مراد وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ رفع دین کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ نہیں، وہ تو دیوبندیوں کو بھی وہابی کہتے ہیں، مسئلہ عقیدے کا تھا. وہ اگلے سوال میں کلیئر ہو جائے گا. دوسرا سوال اسی بندے نے کیا کہ حضرت وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کفار کی مسجد، ہاں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سوال ہو رہا تھا وہابیوں کی مسجد. ویسے یہ بھی اعلیٰ حضرت کی غلطی ہے، میں نے ہائی لائٹ کر دی. آپ کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت کا. مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے. دیکھیں نا، قادیانیوں کو نہیں لکھنے دیتے نا یہ مسجد. تو ہمت کرو، جو بندیاں نو اہل حدیث اور شیعہ نو بھی مسجد لکھنے تو روکو، کو عبادت گاہ نے نہ دیا. تو انہوں نے کہا مثل گھر کے ہے، مراد یہ کہ جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا، تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں مثل گھر کے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. جو 5 خوبیاں نبی علیہ السلام کو دی گئی ان میں سے ایک خوبی یہ تھی. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر تیسرا سوال اس بندے نے کیا کہ اذان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ جی وہابیوں کی نماز کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر ہے نماز ہی نہیں ہو رہی، اذان کیوں ہونی ہے؟ البتہ اللہ اور اس کے رسول کا جب نام آئے تو آپ عز و جل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی نہ ان کی نماز نماز، نہ ان کی جماعت جماعت، نہ ان کی مسجدیں جو ہیں مساجد، اور نہ ان کی اذان اذان. اور پھر حسام الرحمن جب انہوں نے لکھی، جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندی کافر ان کے نزدیک. اور لکھا کہ مرتد ہے، اور اس پہ اجماع ہے. اجماع ان کا اپنا، یہ آندہ اجماع کی بات کریں نا، انجینئر صاحب پہ اجماع ہے تو کہا کریں کہ آپ پہ بھی اجماع ہے مخالف فرقے کا، جس کو آپ اجماع مان رہے ہوتے ہیں. اور اس کے جواب میں، اور اس کتاب کا نام دیکھیں ہرمین کی تلوار، اور جواب میں لکھی المہند علی المفند. شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری نے، انہوں نے نام رکھا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، اور پاگل بابا احمد بریلوی کو کہا. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. دیکھو کدھر کدھر جا کے یہ اپنی نسبتیں ملاتے ہیں. نبیوں سے نیچے یہ بات نہیں کرتے اپنے بزرگوں کے بارے میں. چیپٹر کلوز ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو نکال دیا. اہل حدیث تو ہے ہی مسکین ہے، ان کو کیا کوئی سمجھتا ہے؟ اہل حدیث کو تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے. المہند کے اندر انہوں نے لکھا ہے محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ہاں،
یہی بات احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو گجرات کے تھے، انہوں نے جہاں حق میں بھی لکھی ہے. بیسیکلی دونوں نے خود نہیں لکھی، اپنے ایک بابا جی سے نقل کیا ہے. اس کو مرے ہوئے بھی کوئی 200 سال بھی نہیں گزرے. ابن عابدین شامی 1252 ہجری میں وہ فوت ہوئے. اس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا تھا، رد المختار. اس میں اس نے لکھا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ شیطان کا سینگ نکلے گا، تو یہ وہ سینگ ہے جو نکلا ہے. تو یعنی وہ اپنے پرانے بزرگوں سے انہوں نے نقل کیا ہے، اس کے اوپر متفق ہے. اور اہل حدیث تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں دونوں مشرک ہیں، تقلید کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ بھی شرک کر رہے ہیں، اور باقی یہ بزرگ پرستی میں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں، سارے تصوف کے سلسلوں کو مانتے ہیں. وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے. آپ البریلویہ کتاب احسان علیہ ظہیر صاحب کی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں. تو سارے کے سارے اسی طریقے سے. اور یہ سب کچھ میں نے نہیں کروایا، کوئی کہے کہ میں کروایا جا کے، میرے تو پہلے کا کام ہوا ہے. اچھا، اب دوسرا جرم جو کہ ہم فرقہ بنانے کے، مدرسہ بنانے کے، جماعت لانچ کرنے کے، چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ بیسیکلی اسی وجہ سے آپ دوسرے بندے کو سپیس نہیں دیتے، اور اس کی سچائی کی بھی آپ کبھی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے ایک اپنی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے. اور جب چندہ انوالو ہو جائے پھر تو ظاہر ہے سرکار، پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو لوگ مذاق کے اندر کہتے ہیں جی 5واں فرض تو یہ حج ہے، وہ 5 جو فرائض آئے ہیں، کلمہ، نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج، اور چھٹا وہ کہتے ہیں روٹی ہے. ویسے یہ چھٹا تو وہ احترام سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا پہلا فرض ہے دین کا. تو وہ چندے اس صورت میں ہی قائم رہیں گے کہ جب آپ اپنی علیحدہ آئیڈینٹی قائم رکھیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ کام کرے. دیکھیں 14 سال ہو گئے مجھے سنتے ہوئے، انہیں اپنا ایک فرقہ بنا لینا ہے، تسی دیکھ لینا ہے، انہیں ایک مسجد بھی بنانی ہے اپنی، یہ سارے کام کرے گا، مدرسہ بھی بنائے گا اپنا، دیکھنا تو بندے بنا کے کٹے گا. دیکھ لو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا دیکھنا انہیں دعوی نبوت کر دینا ایک دن. تو ان کے ساتھی کو کہتے تھے حضرت ان کو جواب دیں. اس زمانے میں تو ایسا کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میڈیا تو نہیں تھا. تو مودودی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کر انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا. اور وہ دنیا سے چلے گئے، 40+ ایئرز ہو چکے ہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے. تو کیا ان کے جانے کے بعد ان سارے مولویوں کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جو یہ کہتے تھے یہ دعوی نبوت کرے گا؟ لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی. تو یہ اس چکر میں ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ سمجھیے گا، میں امام مسجد کی تنخواہ جو قرآن پڑھانے کی یا مسجد کی خدمت کی وہ لیتا ہے، سوائے ایک استثناء کو، نماز پڑھانے کی تنخواہ کو تو میں جائز نہیں سمجھتا. باقی ساری جتنی خدمات ہے اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں تنخواہیں ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے. میری تو اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. لیکن اس پیسے کے ذریعے یاشی کرنا کہ اسلام آباد میں ایک بندہ 10 سال پہلے سائیکل پہ آیا ہے اور آج اس کے نیچے جو ہے وہ ہونڈا سیوک آ گئی ہے، اس کا الگ سے مکان بن گیا ہے، جو کہ وہاں 22ویں گریڈ کا آفیسر بھی اپنا مکان نہیں بنا سکتا. وہ بھی جب ریٹائر ہوتا ہے اور اکٹھا پیسہ ملتا ہے تو کوئی چھوٹا سا 4-5 مرلے کا مکان بناتا ہے. وہ جو حلال کی کھا رہے ہیں، جو آرام کھانے والے ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو دنیا میں ہی جنت بنائی ہوئی ہے نا. آخرت تو انشاءاللہ ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے نا. انہوں نے دنیا میں جنت کما لی. میں ایماندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ امام مسجد یا خطیب جس کی 25-30 یا 40 ہزار زیادہ تنخواہ ہے، وہ کس طرح یہ سب کچھ کرتا ہے؟ چندے میں سے کھاتا ہے، ظاہر ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی برکت پڑ گئی ہے تو وہ چندے میں سے کھا رہا ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ کام کیا یہ بھی کرے تاکہ ہم اس کے اوپر بھی الزام لگائیں. تو میں نے تو کئی دفعہ یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 3 چیزوں کو ہمارے پلیٹ فارم پہ کوئی جگہ نہیں ہے: دولت، شہرت، عورت. یعنی اس میں کوئی انوالومنٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی ہمارا پلیٹ فارم اس طریقے سے مرد و عورت کا کوئی اختلاط کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سسٹرز کام نہیں کر رہی، وہ سسٹرز میں کر رہی ہیں، میرے ساتھ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے پہلے ان کی شاگردنیاں ہوتی ہیں، بعد میں آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں.
हराम हमने नहीं रखा हुआ, दौलत का कोई फितना नहीं रखा हुआ, शोहरत का नहीं है। देखें, मैं कभी भी नहीं कहीं किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाता, जरूरत ही नहीं जाने की, क्या फायदा। हम बयान कर रहे हैं, आप सुकून से वहां बैठ के देखें तसल्ली से, क्या जरूरत है कहीं जाने की। वो पुराने जमाने के मसले होते थे, अब तो हम आपके मोबाइल के अंदर आपके बेडरूम में पहुंच जाते हैं, तो हमें किसी पब्लिक गैदरिंग में जाने की जरूरत है। जब हम घरों में पहुंचे हुए हैं, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, हाफिज़हुल्लाह ताला, हाँ, व्हाट्सएप दामद बरकातुम आलिया, हाँ, आयतुल्लाह यूट्यूब, यकीन करें अल्लाह की निशानी है इस प्लेनेट अर्थ पे। चंद बड़ी जो अल्लाह ताला की निशानी है उनमें से एक यूट्यूब है। देखें, वो लोग जो मीडिया को धोखा दे लेते थे और उन्होंने अपने चेहरों के ऊपर मेकअप किए हुए थे, आज देखें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, खा वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, इदारों के लोग हों, किस तरह इनके चेहरों से मेकअप उतरे हैं इस सोशल मीडिया की बरकत से, और किस तरह ये अब आके अवाम को अकाउंटेबल हुए हैं, ये आपके सामने, आप देख लें। ये सारी की सारी बरकत जो है सोशल मीडिया की है, तो इसके आगे आप कोई बांध नहीं बांध सकता अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम तो मैं कर नहीं सकता, तो ये चाहते हैं ये भी करें ताकि हम इसके ऊपर भी वही एलिगेशन लगाएं कि जिसने ये कर दिया, फलां जगह चंदा खा लिया, फलां जगह ये कर लिया, फलां जगह। तो वो तो अल्लाह के फजल से हमें पहले ही पता है कि कौन सी कमजोरियां। कहते हैं अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सबक सीखे, अक्लमंद वो नहीं जो अपनी गलती से सबक सीखे। यहां तक तो बात जानी ही नहीं चाहिए, दूसरों की गलतियों से सबक सीखे कि उन्होंने ये किया और एंड रिजल्ट क्या निकला। अब आखिरी जो तीसरा जुर्म जो मैंने कहा सबसे बड़ा है, वो है खामोशी का बाइकाट, कि हम लोगों से कहते हैं कि भाई गलत बात देखें, कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, उनसे सवाल करें कि भाई ये जो आपने आयत और हदीस के हवाले से एक तशरीह बयान कर दी है, ये कहां पे लिखी हुई है, जरा बताएं। ये आपके बुजुर्गों की तालीमात हैं या उस शख्स की तालीमात हैं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेरा चले हैं। तो नबी इस्लाम की ये खूबी है। अब ये सवाल इनके लिए गाली है। कल तक ये कहते थे लोग हमसे मसले नहीं पूछते, अब लोग मसले पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह ना पूछो, पूछो भी वैसे जिस तरह हम कह रहे हैं कि बगैर दलील के पूछो कि आपकी क्या राय है। तेरी केड़ी राय ऐसी देखनी है भाई। ये तो सहाबा इकराम नहीं करते थे, वो भी कुरान और सुन्नत की तालीमात को तलाश करते थे। अब ये एक टॉपिक अलग से है, मैंने इसके ऊपर कई एक वीडियोस रिकॉर्ड कराई है, मैं आज उस तरफ जा ही नहीं रहा। जो हमारे रेगुलर सुनने वाले उन्हें पता है कि हम हर चीज रेफरेंस के साथ बयान करते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत यह है कि इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाइड नहीं है ना सिर्फ, बल्कि दूसरे फारिग हो गए। दूसरे अब कोई भी बात करें लोग कहते हैं जी दलील दें। हमें शक है कि आपने पहले भी फ्रॉड बयान किया था, आप भी फ्रॉड ही ना कर रहे हो। हमारे अलावा अगर कोई दुनिया में थोड़ा बहुत काम किसी ने किया है ना इस हवाले से, वो डॉक्टर जाकिर नाइक, लेकिन वो भी बहुत महदूद, वो सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ जो कुछ इश्यूज थे उनके ऊपर। असल मसले तो ये है मुसलमानों के अंदर जो है, इसके ऊपर तो किसी ने नहीं बात की। दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस, चाहे करंट अफेयर हो, ख्वाह वो पुराने मसले हो, नए मसले हो, अकीदे के इख्तलाफ हो, फरोई इख्तलाफात हो, सब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं और एक एक चीज हम रेफरेंस के साथ बयान करते हैं। तो ये बयान करने ने इनकी क्रेडिबिलिटी तो खत्म की। अब लोगों को ये आदत पड़ गई है, लोग कहते हैं जी दिखाएं ये जो बात आप कह रहे हैं ये लिखी कहां हुई है, फिर हम मानेंगे, अदरवाइज हमने नहीं माननी। और ये तो इनके लिए बहुत बड़ी गाली है कि इनसे कोई ये पूछ ले कि कहां लिखा हुआ है। अभी तक तो लोग इनसे ये पूछते नहीं थे कि लोग कहते थे कि जी आप हम पे एतमाद करें, हम झूठ बोल सकते हैं। उन्हें कि हाँ, अगर आपका मुखालिफ इतना बड़ा आलिम दीन आपकी नजर में झूठा हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी तो आपके बारे में ही सोचते हैं। अब इसमें जाहिर है कि जब फिरकों ने अपने पंजे गाड़े हों, एक नया बंदा उठ के किस तरीके से लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत तक पहुंचा सकता है, इसके ऊपर मैंने काफी अरसा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद एक डॉक्ट्रिन लॉन्च की और वो पहले दिन से की हुई है और उसी का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। वो डॉक्ट्रिन ये थी कि पहलवान को उसके जोर के ऊपर गिरा दो। इसको आप दुनिया में एक मिसाल से समझे। आपने कभी ये बैरियर देखा है
جس کے آگے وہ بہت بڑا ایک بمبو لگا ہوا ہوتا ہے لوہے کا, یہ مختلف ناکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کے پیچھے اتنا بڑا ایک پتھر ہوتا ہے. اس پتھر کا وزن جو ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے کہ بس ہلکا سا اسے سہارا دینا تو وہ اتنا لوہے کا اتنا بڑا جو سٹینڈ ہے وہ اٹھ جاتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ پتھر اس کا وزن اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. تھوڑا سا انہوں نے اس کا وزن اس کی نسبت کم رکھا ہوتا ہے, بہت معمولی سا, اور وہ آپ ہاتھ سے یوں کرتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے, ادروائز اس کو کون اٹھا سکتا ہے. بس ہم نے یہی کیا ہے ان کے ساتھ. انہوں نے جو بیریئر لگائے ہوئے تھے نا دوسروں کو فارغ کرنے کے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے, میں نے راتوں رات ان کے جو بیریئر ہیں نا ان کے پیچھے پتھر فٹ کر دیے, اور وہ ان کو لگے نہیں کہ یہ پتھر فٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کی ڈاکٹرن پہ تھے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, بریلویوں کی ڈاکٹرن پہ میں نے اس کو میں نے انجینئرز ڈاکٹرن کا نام دیا. ان کے بمبو کے پیچھے جو میں نے وہ پتھر فٹ کیا نا, وہ یہ کیا کہ یہ دیکھیں دیوبندی جو ہے یہ انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کروایا, تو بڑے خوش ہو کے انہوں نے پتھر لگوا لیا کہ تو ہماری بات کر رہا ہے. اور جب پتھر لگ گیا نا پھر اچانک ہم نے آ کے ہاتھ رکھا, چشتی رسول اللہ انج اٹھیا ہو جناب, اور سارے دا سارا معاملہ انہوں نے کھل گیا. جو انہوں نے بند باندھا ہوا تھا نا, جو ان کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا. شبلی رسول اللہ نعوذ باللہ, سبحانی ما اعظم شأنی نعوذ باللہ, لوائی اعظم من لوائی محمد نعوذ باللہ. اب یہ میں دوبارہ بولوں گا مجھے بڑی تکلیف ہوگی, میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں, آپ کو تو پتہ ہے, آپ کو تو اشارہ کروانے کی دیر ہے, اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں. یہ میں نے ان کی گستاخیاں ہائی لائٹ کی تو ان کے اصول کے اوپر ان کو گرایا. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں بھی کوئی آگے چیلنج کرے گا. یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہی لوگوں کو گستاخ کہنا ہے. اب جب یہ نکلا تو پبلک کو تو انہوں نے پہلے ہی پڑھایا ہوا تھا کہ گستاخ رسول جو ہے مردود ہوتا ہے. اب ان کی اپنی پبلک نے کہا کہ سرکار دسو یہ تو تھوڑے گھر بھی کھورا نکل آیا ہے. اب اس کے بعد مجھ پہ غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ ہاں ایک صورت میں غصہ نہیں کھائیں گے, اگر یہ مخلص مسلمان ہوئے تو. مخلص مسلمان ہوئے تو کہیں گے جی استغفر اللہ, چاہے ہمارے نے پڑھایا چاہے دوسرے نے, فارغ ہے. چاہے ہمارے نے گستاخی کی چاہے دوسرے والے نے کی, وہ فارغ ہے. لیکن یہ بات کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب پھر ہمارے مجدد ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. سرکار میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ مجھے کچھ بھی نہ کہیں, آپ علیحدہ سے توبہ کر لیں, پبلکلی بتا دیں, اور اس میں بے شک کہہ دیں کہ انجینئر کی وجہ سے نہیں, ہمیں خود احساس ہو گیا اس چیز کا, لیکن کم از کم یہ کریں. اور یہ میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں, حقیقت مان, آپ یہ اگر نہیں کریں گے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ اڑے رہیں گے, آپ کے زیادہ لوگ آپ کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ آ جائیں گے. میرے ساتھ نہیں سرکار, میں نے تو اپنے کبھی فالوورز بھی نہیں کہا, اسٹوڈنٹس کا ہے, اور کر لیں گے ہم تو ون ون سچویشن میں, تو ہمیں فائدہ ہے, پھر ان کو کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے جو رٹ لگائی ہوئی تھی وہ تھی کہ جی ہے تو یہ بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی, ہم بھی, لیکن یہ شرک کرتے ہیں, مزاروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہم نے راتوں رات پتھر ایک فٹ کر دیا ادھر. جو ان کے قبر پرستی کے واقعات تھے بریلویوں کے, وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر ساتھ ہی جب ہم نے بتایا کہ قاسم نوتوی صاحب نے مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں 2 مولویوں کی صلح کروائی اور واپس چلے گئے, اور آپ کے المحنت کے عقیدوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں نعوذ باللہ, اور قبر مبارک میں حضور کی زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں. یہ 3 عقیدے اور کافی ساری چیزیں. اور جو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا خلافت راشدہ حق 4 یار, تو ہم نے بتایا یہ خلافت راشدہ حق 4 یار کو نہیں مانتے, یہ سیاست معاویہ زندہ باد مانتے ہیں. تو دیکھیں کیسے ہم نے ان کے چہرہ سے نقاب اتارا ہے. دیکھیں ہمارے جیلم شہر میں کل امیر معاویہ ریلی نکلی ہے, اور جو جھنڈے اٹھائے ہوئے اس پہ خلافت راشدہ لکھا ہوا ہے. خود ہی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کولو فیل میں تضاد. بھائی خلافت راشدہ حق 4 یار ہے نا, تو پھر جو خلفائے راشدین کا مخالف ہے نا اس کی سیاست زندہ باد نہیں ہوگی. نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں زندہ باد تھی. سرکار ہم بعد کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو صفین کی بات کر رہے ہیں. بعد کا بھی ہم نے آپ کا پول کھول دیا ہے.
وہ چھوڑ دیں, اب ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. ہمیں بتائیں مولا علی کے دور میں یہ کیا تھی؟ ٹائم قیامت تک جواب دو اس گل کا. تو وہاں انہوں نے جو لبادہ اوڑا ہوا تھا, صحابہ کا دفاع, صحابہ سے مراد, اور جناب دن منا رہے ہیں صحابہ کرام کے. بھائی عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن ایک دن منا کے بتاؤ نا, تاکہ پھر لوگ پوچھیں کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. ہاں جی, صحابہ کی اولادوں کے ہم ماننے والے ہیں. ہاں تو محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ عبداللہ ابن عمر کا قاتل کون؟ کھورائن دے کار نکل آئے گا. ہم تو سارے صحابہ کے دن مناتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمیں تو ہر محاذ پہ لڑنا پڑتا ہے, ناسبیوں کے خلاف بھی, رافضیوں کے خلاف بھی. تو یہ ان کا پردہ چاک ہو گیا. اہل حدیث کی اسٹرینتھ تھی, وہ کہتے تھے دیکھیں ہماری توحید تو بڑی زبردست ہے, بالکل کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم سے, سب سے بڑی چیز نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری مسلم ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی, اور پھر پوری زندگی کے لیے, قیامت تک کے لیے ایک فرقے کی موت ہو جائے گی, اور اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی. اب یہ اپنی موت ٹال سکتے ہیں ابھی بھی, بلکہ قبر سے بھی نکل کے باہر آ سکتے ہیں روحانی طور پہ, صرف مان لیں کہ صحیح لکھا ہوا ہے. یہ ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں, لیکن یہ اڑے ہوئے ہیں, اور اڑے ہونے میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ صرف مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. جہاں کہیں ان کے خلاف کوئی بات آ جائے جو انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے اپنے فرقے کے اعتبار سے, وہاں یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ تو سارے میں عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں. ابھی فروعی مسائل اگر میں ڈسکس کروں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. میں آپ کو بس 2 لیکچرز بتا دیتا ہوں تاکہ میری فکر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچ جائے. ایک تو مجلس نمبر 50 میرا انٹرویو ہے جس میں مجھ سے 22 سوالات ہوئے ہیں. 4 گھنٹے کی آلموسٹ وہ نشست ہے. جو آپ سوال سوچ سکتے ہیں نا وہ اس میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا, اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس سے باہر کبھی بھی کوئی میرے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے وہ اتنی محنت سے کام ہوا تھا اور وہ آج تک ویلڈ ہے. اور دوسری میری جو نشست مجلس نمبر 100 جو اسپیسیفکلی ریکارڈ کی تھی, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, جس دن میں نے پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن وہ اپنی کھڑی کی بھی کوالٹیز کے ساتھ, ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. اس میں آلموسٹ 50 کے قریب ایگزامپلز ہیں. اسٹیبلش دین کیا ہے اور کتابوں کا دین کیا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں یہ بابوں کو نہیں مانتا. بھائی ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانیں گے. جن بابوں نے عزتیں کتابوں کی بنیاد پہ ویل کی اور اب ان کتابوں کے ساتھ غداری کریں تو ان بابوں کو ہم کیوں مانیں؟ مجھے بتائیں کسی دیندار بندے کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے, قرآن کا ماننے والا ہے, حدیث کا ماننے والا ہے. اگر وہ اللہ رسول قرآن اور حدیث کے ساتھ غداری شروع کر دے تو اس کی عزت کیسے کریں ہم؟ آپ بتا دیں. عزت کروانی ہے ٹھیک ہے, پھر اپنے آپ کو کوئی اچھا کرکٹر بنا کے پیش کر دے, اچھا ہاکی کا پلیئر بنا کے پیش کر دے. دین کے پلیٹ فارم سے آئے گا تو سر پھر دین میں قرآن اور سنت کو جو ماننے والا ہے اسی کی عزت ہوگی. جی بڑی خدمات ہیں, جی گوروں کی بڑی خدمات ہیں. یہ جتنے اس وقت کتابیں ہیں یہ گوروں کے پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپی ہوئی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے نا اندر کیا لکھا ہے. اچھا ہے گوروں کے لیے اندر دیکھنا ہے, اپنے واسطے اندروں کاٹ کے بھی دس دیکھیے تو نہیں دیکھنا. تو ان کا ڈبل معیار ہے. بخاری مسلم حدیث سے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ کوئی ہمیں دوس نہ لگائے کہ جی فلانے نے کلمہ پڑھایا اور فلانے. جائیں جرمنی میں ہزاروں کافروں کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھا کے اپنے فرقے کے اندر داخل کر دیا. ہم تو کافر سمجھتے ہیں نا, تو وہ کلمہ نہیں پڑھا رہے. تو تبلیغی جماعت نے جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا کیا بریلویوں نے ان کا کلمہ مان لیا ہے؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. بریلویوں نے جن کو کلمہ پڑھایا کیا دیوبندیوں نے مان لیا؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. تو سرکار 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں, ہماری دشمنی کیوں؟ ہم نے صرف یہ کہا کہ بھئی
آپ کے بارے میں بھی جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس یہ ان کو چوب گیا, کہتے ہیں ادھر تک رہیں بس آگے نہ چلے. تو اللہ سے ڈرے. وہ مجلس نمبر 100 میں نے پھر 50 کے قریب اس طرح کی مثالیں کور کی تھی, اور جب اس کو بریف کیا تو پھر سینکڑوں باتیں. یعنی زندگی میں ایک ویڈیو جو ساری کی ساری فکر کو بیان کرتی ہے وہ وہی مجلس 100 ہے, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. باقی جو ہم نے سلوگنز بلند کیے ہیں یہ دماغ کھولنے کے لیے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تاکہ آپ وہابیت اور بابیت سے باہر نکلے, اپنے آپ کو مسلم کے. اور نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت ہے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہیں گے ان کے مقابلے پہ کیوں نہ, بھائی انہی کے مقابلے پہ تو کھڑے ہوئے ہیں اور میرے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں, میرے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ پیرلل میں تعلیمات لے آئیں گے قرآن و سنت کے خلاف تو آپ اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہوگے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور آپ نے 14ویں صدی کے مولویوں کو, کسی نے 4تھی صدی کے مولوی کو, کسی نے 6ٹھی صدی کے مولوی کو اپنا امام مانا ہوا ہے, اور پھر اس کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. اگر قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو غیر مسلم بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ریفرنس دے, ہم اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھیں گے, کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہوگا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے تھے, اللہ کے فضل سے ہم نے اتارے ہیں. پھر ان سلوگنز کے ذریعے صرف یہ بات آپ تک پہنچائی کہ آپ تھنک آؤٹ آف باکس کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, بات حق کرنی ہے, اور جو ہم نے آپ کے پرابلمز ہائی لائٹ کی ان کا جواب دینا ہے, اور ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے. یہ نہیں آپ کو کہتے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں. قیامت سے پہلے پہلے کوئی آپ کی نسلوں میں پیدا ہو جائے جو ان ساری چیزوں کا جواب دے جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے اصول کے اوپر. تو اینڈ پہ رزلٹ یہی نکلے گا کہ فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.